आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबर तो सुन ली होगी आप सब ने कि ऑल ऑफ ए सडन 35 मोर रेजिग्नेशन जो हैं पीटीआई के मंजूर कर लिए गए। स्पीकर साहब ने खौफजदा होकर कि वो असम्बली लौट कर आ रहे हैं। बहाना ये बनाया जा रहा है कि जी माशी अदम इस्तेहकाम जो पहले ही है, अनसर्टिनिटी, वो बढ़ जाएगी कि खान साहब कहते हैं कि मैं इन्हें रुलाऊंगा फिर आकर। एक तरफ कहते हैं कि खान का तो एजेंडा है कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जाए, मगर अपने फैसलों पे गौर नहीं करते कि अगर खान साहब का एजेंडा है भी तो उसे पूरा करने में आप पूरी मदद फराहम कर रहे हैं कि माजूर जमहूरी निज़ाम जो पहले ही सकरात के आलम में है उसको भी बख्शने पे तैयार नहीं है। उस पर भी कारी से कारी ज़रबे लगा रहे हैं कि ये दम क्यों ले रहा है, ये दम ही निकल जाए, मुकम्मल तौर पर सांस लेना ही बंद कर दे। कहीं नहीं सुना कि इतनी जहालत और ऐसी खुदगर्जी कि मुल्क जो है पूरा बदहाली का शिकार है। दर्जनों तासुबात हैं, तनाज़ात हैं, उन्हें कम करने के बजाय मज़ीद हवा देते हैं कि अगर एक पार्टी खुदगर्ज है तो दूसरी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे, मगर वहाँ तो कि नहीं बाबा साडा उठते रहेगा कि रियासत की, अवाम की, और ना अवाम को फ़िक्र है किसी की, न उन्हें अपने बच्चों के बारे में गौर है कि ये सब एक से बढ़कर एक जालिम है। वो अकेला था ना, ये 13 थे, इन 13 ने मिलकर फैसला किया ही है। जो उस खित्ते की रीत है, रिवायत है कि ज़िद और अना प्रिवेल करती है। समझते हैं कि इस तरह से, इन हरकतों से इकॉनमी दुरुस्त कर लेंगे, अदम इस्तेहकाम जो अनसर्टिनिटी है उसे ख़त्म कर लेंगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये और बढ़ेगी। कि अगर आप लोगों ने सुना हो कि कल स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हिस्ट्री में मोर देन 1400 पॉइंट गिरी है। 40s के फिगर में थी, 38 पर आकर रुक गई, 38,000 थी सम। और ये समझते हैं कि अब IMF इनसे मुज़ाकरात करेगा इस अनसर्टिनिटी को देखने के बाद, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्हें हेल्प आउट करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये डिलूजनल थॉट जो है कहाँ लेकर जाएगा और कहाँ ले जाके इस रियासत को खड़ा करेगा, इसका अंजाम क्या होगा। कि अभी कराची में बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा कि सब ने रिफ्यूज़ कर दिया उस इलेक्शन को, जीतने वालों ने भी और हारने वालों ने तो किया। और मेजर पार्टियां और जो 30 साल से नुमाइंदगी कर रही थीं वो बाइकाट करके चली गई। आपके ख्याल में अब इन चीज़ों से मामला दुरुस्त हो सकते हैं? इसका जायज़ा लेते हैं कि जी कहा जा रहा है, जो ख़बरें हैं कि जी उनको असम्बली से आने से यूँ रोका जा रहा है कि इलेक्शन का जब ऐलान हो तो निगरां वज़ीर आज़म और निगरां जो इंटर्म गवर्नमेंट बने वो खान साहब को उसमें शामिल नहीं करना है। राजा रियाज जो 20 के साथ बैठे हुए हैं, एक तो ये वजह है कि जी उनसे हिमायत ले लेनी है और अपनी मर्ज़ी का निगरां सेटअप बना लेना है। जो खान साहब को ख़तरा है कि अगर इनकी मर्ज़ी का निगरां सेटअप आया तो उनको नुकसान होगा, एक तो ये वजह नज़र आती। फिर दूसरी ये कि जी खौफज़दा हैं, अदम इस्तेहकाम तो अलग रहा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जो प्रेसिडेंट मांग सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि पीटीआई की अपनी 155 टोटल सीट्स थीं, 20 ऑलरेडी हुकूमत अपनी पार्टी से कट कर बैठे हुए हैं, तो 135 तो वैसे ही रह गए। फिर 10 सीटें वैसे निकल गई जो लास्ट इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, जिन पर खान साहब इलेक्शन लड़े थे, उन पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। फिर 9 पे तो खान साहब खुद हैं, तो 10 ये निकल गए। तो 125 सीट्स मेरे हिसाब से तो बचती हैं। मुझे और कोई हिसाब नहीं आता कि MKM अगर 7 सीटें लेट से डिसाइड कर ले कि जनाब वोट खिलाफ देना है, हुकूमत के खिलाफ देना है, जो कि वो नहीं देंगे। मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक जुमला बहुत इम्पॉर्टेंट है
کہ اب ہم اس کھیل سے باہر آئیں گے کہ حکومتیں بنائیں اور گرانے کا جو ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا تھا وہ اب ہم اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. چلے مان لیتے ہیں 7 وہ ووٹ اگر پڑ جائیں تو باقی وہ 172 ووٹ چاہیے ان کو کہاں سے لائیں گے؟ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ 7 ووٹ کم ہو جائیں ایک لمحے کو مان لیں تو باپ بھی نکل جائے یہ 160 رہ جائیں گے تو 160 پہ رن آف ہوگا نا. ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں؟ وہ تو 125 130 پہ کیسے وہ حکومت بنا سکتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ مجھے لاجک یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کو آتی تو پلیز مجھے ضرور بتائیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. پوری دنیا میں کموڈیٹی روز مہنگی ہو رہی ہیں ایوری ڈے، اور یہ سال تو خصوصاً بتایا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کا طوفان آئے گا اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک اس کا شکار ہوں گے، انکلوڈنگ امریکہ، آدھے سے زیادہ یورپ اور چائنا جو آلریڈی جس کی اکانومی سکڑ رہی ہے. یہ سب معاملات ہمیں پاکستان کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اس کا نقصان تو عام آدمی کو پہنچ رہا ہے نا. جنہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ تو 1000 روپے کی روٹی بھی خرید لیتے ہیں، خرید سکتے ہیں، جو روزانہ 10,000 روپے کا کھانا کھاتے ہوں، یا گھر میں اپنے ڈرائیوروں سے اور اپنے نوکروں سے 25,000 روپے کا کھانا 4 دوستوں کی آمد پر منگواتے ہوں. ان پہ کیا فرق پڑے گا؟ مگر میجر آبادی مور دین 80%. آپ یقین کریں دیز ڈیز میں اتنے میسیجز آتے ہیں پاکستان سے واٹس ایپ پہ اس پروگرام کی وجہ سے، اور ان میں جو آہیں اور کراہیں ہوتی ہیں اور جو مدد کی اپیلیں ہوتی ہیں. میں ایک بڑا نارمل سا آدمی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں، کہ میں کتنی ہیلپ کر سکتا ہوں، یا مجھے نہیں سمجھ آتا. اچھا اس لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نام دیکھ کر پیسہ دیتے ہیں، یہ فنڈ ڈانس دیکھ کر دیتے ہیں. ان میں کہیں یہ دیکھیں ہم سب وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اگر ہم میں سارا شعور ہوتا تو یہ ہم پر حکمرانی کرتے. یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپلز پارٹی یا یہ پی ٹی آئی، خان صاحب کا جو رویہ ہے، ایک نئی پارٹی آئی تھی ان کے ریوولٹ میں آئی تھی مگر ان سے زیادہ ورس نکلی، اور مقابلہ جو ہو رہا ہے کسی کو ریاست کی کوئی فکر نہیں ہے. اس سے ساری چیزوں کا اندازہ لگائیں. اچھا پھر یہ سوچنا کہ جی 35 اگر ہم استعفے قبول کر لیتے ہیں اور لنگر آن کرتے ہیں 2 اسمبلیوں کے ساتھ، ان 35 پہ بھی الیکشن کروائیں اور یہ چیک کریں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کیا ہے. مطلب یہ تھاٹ ہی بہت حیران کن ہے. اور جو جمہوریت پہلے ہی اتنی معذور پڑی ہوئی تھی کہ اپوزیشن کا کوئی نام نہیں ہے، جون سا چاہتے ہیں قانون پاس کر لیں، نہ کر لیتے ہیں، نہ کوئی شور مچانے والا ہے، نہ کوئی احتجاج کرنے والا ہے، نہ کوئی نوٹس لینے والا ہے. تو روز اسے کمزور سے کمزور خود کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فوج حکومت نہیں. بلا شبہ سب کچھ فوج نہیں کیا، مان لیتے ہیں. تم انہی کی گوشت سے آئے تھے نا، اس لیے تمہارے ذہن دولے شاہ کے چوہے ہیں آپ لوگ. آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپوزیشن کے بغیر وہ باہر بیٹھی تھی، شور مچا رہی تھی، اندر آ رہی تھی نا. آپ تو روز کہتے تھے، جیسے پہلے کہتے تھے آپ کہ پنجاب حکومت گرائیں نا، گرا کے دکھائیں نا، کے پی کے حکومت گرائیں. جب وہ گرانے پایا تو آپ رونا شروع ہو گئے، آپ ترلے ڈالنے لگے. اب جب اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں لوٹ کے تو پھر آپ رو پڑے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کون لوگ ہیں. اور یہ تھاٹ کے استعفے منظور کر لینے سے، لمبو میں ڈال دینے سے باقی لوگ تو موجود ہیں نا. آپ کی معیشت درست ہو جائے گی، یا اس کی جو حمایت ہے آپ کی ان حرکتوں سے کم ہوگی، وہ بڑھے گی، آپ کو شدید نقصان پہنچائے گی. اور اتنا نقصان پہنچائے گی آپ سے نفرت میں لوگ پہلے ہی ریولٹ ہوا ہے نا. آپ کی جو سابقہ آنیاں جانیاں تھیں، جو گزشتہ ادوار میں آپ 30-35 سال سے کر رہے ہیں کہ سب کچھ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. یہ بلدیاتی نظام جو گندا ہوا یہ آپ ہی نے کیا نا، کہ آپ نچلی سطح پہ اختیارات دینے کو تیار ہی نہیں تھے. خان نے بھی وہی کیا مگر آپ نے بھی تو وہی کیا، تو اس کا ہی نتیجہ تھا نا سب کچھ. تو یہ معاملات آپ کے ہاتھ سے اب نکل گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ، میں بار بار کہتا ہوں نا کہ عدم استحکام اگر وہ لانا چاہتا ہے خان جسے آپ کہتے ہیں، تو آپ اس میں برابر کا حصہ ڈالتے ہیں.
کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ اگر کسی قوم پر، خاندان پہ، فرد پر، کسی ریاست پر زوال آ جائے تو پھر اسے روکا نہیں جا سکتا کہ وہ اپنا کام پورا کر کے جاتا ہے، کہ جب اس کی نشانیاں شروع ہوتی ہیں تو آپ نے غور نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ منظر پہ چھا چکا ہوتا ہے اس وقت آپ اسے روک نہیں سکتے. تو یہ سوال کی آخری نشانیاں ہیں، یہ اسے روکنے کے چکر میں اس میں مزید اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ وہ ایک نیچرل سسٹم ہے نا، اس سے کیسے ٹکرائے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مزید اس میں کیا کہا جائے. جو بظاہر نظر آتا ہے ہر طرف کشیدگی نظر آتی ہے. اب دیکھیں وہ تھوڑی دیر میں کیا کہنے والے ہیں اور وہ کیا نئے اقدام کریں گے، وہ کیا کیاس پیدا کریں گے، کیونکہ اس جمہوریت سے صبر و تحمل، پیشنس، سواپ یہ تو سیکھا ہی نہیں تھا. تو میں تو بس آخر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ آپ کو سمجھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور آپ سے بھی مطلب جو شہری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، جو سیاسی تھوڑی کہیں سوجھ بوجھ کہیں سمجھ ہوگی تو آپ ہی لوگوں میں ہوگی نا. وہ دیہاتوں اور گاؤں میں رہنے والوں کو تو شاید ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ مہذب دنیا آج کی ہے کیا، اس کے نئے نارمز کیا ہیں، اس کی مینرز کیا ہیں، سائنس کہاں ہے، ٹیکنالوجی کہاں ہے. وہ تو کسان تھا، کسان ہے، یا چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہے، اسے تو آپ نے زندگی کا شعور حاصل ہی نہیں کرنے دیا اس ریاست نے. کہ منور مقصود نے کمال کہا کہ کہ سندھ کے حوالے سے کہ اس لیے پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جاہل ہے. پیپلز پارٹی اس لیے ہے کہ سندھ کے عوام جاہل ہے، وہاں ناخواندگی ہے، تعلیم نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے. دیکھیں سب اپنی اپنی کارستانیاں دکھا رہے ہیں. 88 سیٹیں ہو گئی ان کی، محترم جناب حافظ نعیم صاحب کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب جب پورا شہر ہمارا تھا. ان سے کوئی سوال پوچھے کہ آپ گزشتہ 20 سال سے سسٹم سے باہر ہیں، آپ نے کیا کیا اس شہر کے لیے، یا آپ پہلے کیا کر کے گئے تھے. یہ جو آپ کو ووٹ پڑا ہے یہ نفرت میں پڑا ہے یا بائیکاٹ کی دین ہے جو آپ کو کچھ مل گیا ہے. آپ نے کوئی کارنامہ کبھی نہیں کیا تھا، ہمیشہ ماشاء اللہ کے دور میں ہی آتے رہے ہیں، انہی کی حمایت کرتے رہے ہیں، انہی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. کب آپ نے ایسا نہیں کیا. اور میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، طنز نہیں کر رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی القاعدہ کی سپورٹر ہے. منور حسن کے بیانات یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ القاعدہ کے بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ اس جماعت اسلامی کے پاکستان بھر سے پکڑے گئے تھے. اور یہ پی ٹی آئی طالبان کی حمایت کرتی ہے. کراچی میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ طالبان اور القاعدہ کی مشترکہ حکومت ہوگی. اس سے جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں انہیں فائدہ پہنچے گا، وہ یہاں سیف مزید سیکیور ہوں گے. اور یہ امہ کا جو تصور بیان کرتے ہیں نا، جو پوری دنیا میں ڈکلائن ہو چکا ہے، کہیں پر بھی نہیں نظر آتا، مگر ان کے دماغ میں بھوت ہے. اخوان المسلمین اور یہ سارے لوگ مگر کہیں ثابت نہیں کر سکے آج تک. اور پھر حافظ نعیم صاحب کی چتر چالاکیاں تو مجھے ان کے اپنے لوگوں نے بیان کی ہیں، وہ میں اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. مگر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر طرف ایک غدر بود نظر آتا ہے. یہ حکومتیں، یہ جمہوریت اس ریاست پہ بوجھ بن چکی ہیں. خیر ریاست کے اپنے کارنامے جنہیں ریاست کہا جاتا ہے یہ سب ان کا کیا دھرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو کہ باجوہ صاحب دبئی میں شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں، ٹریک سوٹ ٹائپ کا پہنا ہوا ہے، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ سڑک کراس کرنے کی لائٹ آن ہو، واک کا سائن آئے تو وہ سڑک کراس کرے. مگر اپنے ملک میں کبھی اس کے لیے کام نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اس کے لیے کام کرتے تو دبئی میں شاپنگ نہیں کر سکتے تھے، مہنگے ترین شاپنگ سینٹرز میں. بات یہ ہے کہ یہ سارا حکمران طبقہ اپنے لیے کچھ اور سوچتا ہے، اپنے لیے کچھ اور کرتا ہے. آپ کے لیے، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، رشتہ داروں کے لیے کچھ اور سوچتا ہے، محلے والوں کے بارے میں اس کے خیالات کچھ اور ہیں کہ انہیں کمی بنا کر. آخر میں اتنا یہ اور کہتا چلوں کہ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے
کہ انہوں نے یہ 35 استعفے لے کے یہ کوشش کی ہے کہ 2-3 مہینے اور گزارے جائیں کسی صورت سے لڑا کر اس اکانومی کی جنہیں کوئی پرواہ ہے نہیں. وہ اسحاق ڈار جو آپ سے وعدے کر کے آیا تھا اور جس کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ وہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہے، اور ان پروگراموں میں کہہ دیا گیا تھا کہ سب میتھ ہے، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. آج اس نے ڈالر کو جس طرح جعلی طریقے سے روکا ہوا ہے، اس کے نتائج جو سامنے آ رہے ہیں وہ تو آنے والی جو حکومتیں ہوں گی وہی بتا سکیں گی، اور یہ آدمی منہ چھپاتا پھرے گا. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ 2-3 ماہ یہ الیکشن اس طرح کے صوبائی حکومت وہ کر کے چلا لیں، اور پھر الیکشن کا اعلان کریں تو وہی اکتوبر-نومبر تک الیکشن ہو سکیں. مگر مجھے نہیں نظر آتا کہ جو حالات ہیں کہ یہ ریاست اب اتنی کشیدگی برداشت کر سکتی ہے اور نئے الیکشن ہو. کیا ہوگا یہاں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. کسی نے سوچا ہوگا کہ آج صبح 35 استعفے آل آف سڈن آ گئے، جس پہ عطا تارڑ کہتا ہے کہ دیکھا پھر کیسا سرپرائز دیا. آپ ان کی جہالت دیکھیں، یہ تصور سے باہر ہے کہ انہیں کانسیکوینسز کا پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر اس پر پرائیڈ بھی فیل کرتے ہیں. آپ غور کریں اس بات پہ کہ کہتا ہے کہ پھر سرپرائز پسند آیا. مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ اتنے ان کے اپر چیمبر خالی ہیں. یقین رکھیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے اس کشیدگی کے ماحول میں، اور جو ملکی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. جانے کیا ہوگا، یہاں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ابھی ہم نے سوچا تھا کہ 35 استعفے آل آف سڈن ہی سرپرائز آ جائے گا، بالکل ایسے کہ دیواریں بلند گر جائے گی، روس فال کر جائے گا. مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے نا. تو یہ بالکل ایسا ہی حادثہ تھا جیسے 9/11 ہو گیا. تو یہ آج کا 9/11 تھا. آج کا پروگرام میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.